बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे लगता है मौजूदा हुकूमत आखिरी सांसों पर है। जिस तरह से फैसले नहीं लिए जा रहे, जिस तरह अचानक हंगामी तौर पर आसिफ अली जरदारी को जाना पड़ा है शहबाज शरीफ से मिलने, और अजीब बात है कि उनको तो कोरोना था और इस हालत में वो मिल रहे हैं आसिफ अली जरदारी से शहबाज शरीफ, ये बड़ी अजीब बात है। और फिर अब उनके हामी सहाफ़ी क्या कह रहे हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए। सरकारी तौर पर ये वीडियो शेयर की गई है, इसकी बड़ी अहमियत है। वो इसलिए कि इसके अलावा भी शहबाज शरीफ साहब की कई मुलाकातें हुई हैं। ये भी खबर लगी है जी एक अहम शख्सियत से मुलाकात, ये भी बातें हुई हैं जी दिफाई शख्सियत से मुलाकात, और अपने लोग भी बीच में आए। मलिक अहमद खान साहब जो कि आप देखिए कि एक वक्त में वज़ारत आला के उम्मीदवार भी थे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबतों में कलीदी किरदार था उनका, वो भी किसी मुलाकात में मौजूद थे, उसकी भी बात हुई, लेकिन किसी की वीडियो सामने नहीं आई सिवाय जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई है। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जरदारी साहब समझा रहे हैं कि शहबाज साहब आपके बड़े भाईजान ने कभी कोई सही फैसला नहीं किया अहम तैनातियों के हवाले से, तो आप उनकी तरफ मत सोचें, मत जाएं। और जरदारी साहब अपना जो नाम है वो सामने रख रहे हैं, और अब ये भी बात कही जा रही है कि जरदारी साहब की चलेगी क्योंकि हुकूमत में आने का फैसला उनका था, हुकूमत इस बनाने का फैसला उनका था। पहले दिन से जब पीडीएम बनी थी, आपको याद होगा इस्तीफों के लिए दबाव था और पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त पर इनकार किया था जी इस्तीफे नहीं देंगे। उसके बाद पीडीएम टूट गई थी क्योंकि जब तक सिंध में इस्तीफे नहीं आने थे कैसे हुकूमत इमरान खान की ख़त्म हो सकती थी। तो उसके बाद दोबारा हुकूमत में आने का जो सिलसिला था वो भी जरदारी साहब ने शुरू किया, जब उन्होंने कहा जी वो हमसे रब्ता करते हैं क्योंकि हल बताओ, तो हम कहते हैं पहले इसको निकालो यानी इमरान खान को निकालो, और फिर कहते रहे कि जी शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म हैं, हमारे उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं। तो वो जरदारी साहब उसमें एक सेंट्रल प्लेयर रहे थे। तो अब दोबारा वो मंजर आम पर आए हैं, लेकिन इसको फड़फड़ाहट कहा जा रहा है, आखिरी कोशिशें कहा जा रहा है। जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि मैं सिंध की हुकूमत नहीं खोना चाहता, तुमने तो अपना बेड़ा गर्क किया है, सारे सूबों से निकल गए हैं, मेरा भी कुछ नहीं बचा, तो अब सिंध में जो मेरी हुकूमत है उसका भी बेड़ा गर्क मत करो, वो अब छिन गई तो आगे इससे ज़्यादा तो मुझे सीटें मिलनी कोई नहीं है। जब भी इलेक्शन हुए तो जितना हम डिले कर सकते हैं कर लें, और इस मामले को ख़राब करके कहीं हमें ना चलता करो। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी की जा रही है, सीनियर सहाफ़ी इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि असल में हुकूमत ये जो सारा टाल मटोल और ड्रामेबाजी के जी समरी नहीं आई वैसे ही हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इसके पीछे भी राज ये है कि सियासी शहादत चाहती है हुकूमत। सियासी शहादत क्यों चाहती है, उसकी वजह यह है कि 8 महीने में आपने देख लिया मीशत का, हुकूमती सतह पर गवर्नेंस का, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर चीज़ की कीमत दुगनी से ज़्यादा हो चुकी है। आप बिजली, गैस, पेट्रोल, खाने पीने की अशिया आप देख लीजिए, डॉलर का आप रेट देख ले कहाँ पर पहुँच गया, तो हर तरह से तबाही हुई है। तो अब इनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि जनाब हमारा तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई थी, हम सियासी शहीद हो गए थे। लेकिन मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है कि जी ख्वाजा सिर्फ कह रहे हैं हम दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, वोट को इज्जत दो की तरफ मामला आ रहा है। लेकिन इस सब में जिस पर हमने असल में बात करनी है वो है कि लोटे बर्बाद हो गए हैं, लोटों का बेड़ा गर्क हो गया है। वो लोटे जो नोटों से खरीदे गए, इतने नोट चले थे। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब ये कहते रहे, एक वक्त में अटॉर्नी जनरल उस वक्त बताते रहे कि जनाब नोटों से भरे बैग आने की इतलात है इस्लामाबाद में। सिंध हाउस में जिस तरह से हुआ, आपने देखा कि मंडी लगाने का इमरान खान साहब ने कहा, करोड़ों रुपया रेट कहां से कहां जाता रहा, 20 करोड़ 30 करोड़, और किस तरह मुलाकातें ये लोटे करते रहे एम्बेसीज में जाकर, गैर मुल्की एम्बेसीज में जाकर बताते रहे कि क्या होना चाहिए, आगे क्या आना चाहिए, क्या होता रहा। तो वो सब जिन्होंने किया उनकी सियासत बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। उसकी वजह यह है कि जिनके साथ उन्होंने आना था, यानी जिनकी टिकट मिलनी थी या जिनसे वादे वईद होने थे, मिसाल के तौर पर नून लीग है या कहीं पीपल्स पार्टी है, तो उनका तो अपना बेड़ा गर्क हो गया है। और जिन्होंने पहले लोगों ने टिकट लेकर आपने देखा ज़मीनी इलेक्शन लड़े, उनका क्या हाल हुआ है। पंजाब में जो हुआ, जब पंजाब में दोबारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत मिली है, तो पंजाब में लोटों को जब हटना पड़ा और उन्हीं सीटों पर वो जब डी सीट हुए लोटे, तो आपने देखा कि वहां पर तहरीक इंसाफ ने नाकाबिल यकीन कारकर्दगी दिखाई और सबको हैरान करके रख दिया कि जो लोग आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और कभी इलेक्शन आज तक नहीं हारे थे, वो खानदान लुट गए, बर्बाद हो गए। अब वो नून लीग की हिमायत, पीडीएम की हिमायत के साथ भी हार गए और पंजाब हुकूमत भी गई। तो एक तो वो धचका था। अब इस लड़ाई में ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तैनाती पर लड़ाई हो गई है, तो दूसरी तरफ के गारंटर भी गए, यानी टिकट भी गया, जिनसे टिकट लेना था उनकी लड़ाई हो गई, जिन्होंने यकीन दहानियां कराई थी उनकी आपस में लड़ाई हो गई, जो सब रजीम चेंज में शामिल लोग थे वो आपस में दस्तो गिरबा हो गए, लोटे तो पिस गए, बर्बाद हो गए, जा नहीं सकते कहीं। और आप ये देखिए
کہ کیا حال ہو گیا کہ نور عالم مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی میرے خلاف احتجاج کرانے کے لیے جناب اسکیم بنائی گئی، وہ اتنے اہم ہے نور عالم صاحب، کوئی بزرگ احتجاج کر دیتا ہے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جا نہیں سکتے لوگ اپنے حلقوں میں۔ اب آپ ان کا حال دیکھ لیجئے، راجہ ریاض صاحب جو بڑے آگے تھے، آج بھی اپوزیشن لیڈر خود کو کہلواتے ہیں، وہ فیصل آباد میں کیا ہوا؟ فیصل آباد میں تو بڑے بڑے برج الٹ گئے، رانا ثناء اللہ اور عابد شر علی نے مل کر جو الیکشن لڑا کپتان کے خلاف، بری طرح شکست ہوئی۔ وہ 1000-2000 سے جو سیٹ جیتی تھی، آپ ہی دیکھیے فاروق حبیب نے، وہ کپتان جو ہے وہ 1000 کی لیڈ سے لے گئے اور سب اکٹھے ہو گئے۔ تو راجہ ریاض کا فیصل آباد میں کیا ہونا ہے؟ ان کی تو ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں، یہ تو لوگوں میں نہیں جا سکتے۔ نذیر چوہان کے ساتھ کیا ہوا؟ نعرے لگتے ہیں جہاں جاتے ہیں، لوٹے لوٹے کے نعرے۔ اور میں نے جو پنجاب میں ذکر کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح میں نے خود دیکھا، میں نے کور کیے وہ 20 حلقوں کے الیکشن، 20 لوٹے جو ہوئے تھے، اور ان میں پھر آپ جانتے ہیں کہ بڑے نام علیم خان صاحب جیسے لوگوں کے تھے، تو ان کا کیا حال ہو گیا؟ آج آپ دیکھیے چودھری سرور صاحب گورنر ہوتے تھے، آخری وقت ان کو ہٹایا گیا، آج کیا حال ہو گیا ہے؟ آج کہہ کہ انٹرویوز بیچارے کروا رہے ہیں، کچھ نہیں بچا۔ یعنی وہ گارنٹرز جو تھے، جو بیچ میں تھے، وہ بھی گئے، جن سے کچھ لینا تھا وہ بھی گئے، ان کو تو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کہیں کے نہیں رہے، سیاست ختم ہو گئی ان کی، برباد ہو گئے۔ تو اس سے عمران خان جو بات کہتے تھے کہ سوشل بائک آؤٹ ہوگا ان کا، تو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، پرانی دنیا ہے، یہاں نوٹ چلتا ہے، پیسہ ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے بھی ہم یہ کرتے رہے ہیں، ادھر سے پھدک کے ادھر، پھدک کے ادھر، لوٹا ہوتا ہی ہے، پیندہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں پانی میں رکھو تو گھومتا رہتا ہے، اسی لوٹا کہتے ہیں۔ تو احتجاج میں لوٹے لوٹے کے نعرے لگ گئے، یہ لوگ جا نہیں سکے، کہیں نہیں جا سکتے، ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے، گرفتاریاں ہوئیں، نذیر چوہان گرفتار بھی ہوئے، اور بڑے واسطے دیتے رہے بڑی بڑی شخصیات کے، لیکن بات نہیں بنی۔ تو وہ لوگوں میں، نوجوانوں میں، جن کو کہتے ہیں جی ان انفارمڈ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ بدتمیز ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ اب باتیں نہیں بھولی جاتی، کبھی اخبار میں خبر چھپ گئی بس ٹھیک ہے، دوبارہ تو نہیں ہو سکتی۔ اب میڈیا میں ان کی تصاویر موجود ہیں، وہ فلیش ہوئیں سب کی تصاویر، وہ 20 کے 20 لوگ، وہ کس طرح سے ہوا۔ عمران خان کہتے تھے کہ ان کا سوشل بائک آؤٹ ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسا وقت آیا کہ بڑی بڑی جو شخصیات تھیں، سیاسی شخصیات، انہوں نے دوست مزاری کے ساتھ کیا کیا؟ شادی پر جاتے تھے لوگ، ہاتھ نہیں ملاتے تھے، جو ڈپٹی اسپیکر ہوتے تھے پنجاب اسمبلی کے، آپ نے حال دیکھا ان کا، تو آج کل موصوف کیس بھگت رہے ہیں۔ تو ہر طرف سے، ہر طرح سے یہ تو کہیں کے نہیں رہے، وہ کیا کہتے ہیں، گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ والا سین ہو گیا، کہیں کے بھی نہیں۔ اب کیا کریں؟ کسی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اپنی پڑی ہے، ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ، ہم ان کو ٹکٹ پہلے ناراض کیا تھا، تم لوگوں کو لا کر انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ اب لوٹوں کو ہی لانا ہے، کئی لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کارکن بددل ہوئے ہیں۔ تو بھائی جو ہوئے بھی تھے، جن کو ہم نے ٹکٹ دیا، انہوں نے کیا لے لیا؟ اور لوٹے کہتے رہے کہ جناب اگر ہم یہ نون لیگ کا پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم نہیں یوز کرتے، خود لڑتے تو شاید جیت جاتے، ہماری تو بڑی بے عزتی ہوئی ہے ان لوگوں کے ٹکٹ پر لڑ کے، ہمیں تو اڑا کر رکھ دیا تحریک انصاف نے۔ تو اب یہ سب بھاگ رہے ہیں، نہ ان سے تعیناتی ہو رہی ہے، نہ ان سے کچھ اور ہو رہا ہے، جی سمری نہیں آئی، جی سمری نہیں آئی۔ اور اسی میں آپ دیکھیے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں کٹی ہو گئی ہے، ابھی بات چیت کوئی نہیں ہو رہی۔ اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ جی ترکی جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور اس سے پہلے کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اس میں صبح کابینہ کا اجلاس ہوگا، اس میں بڑا اہم فیصلہ کر لیا جائے گا، اور اس کے فوراً بعد وہ ترکیہ چلے جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر اگر وہ فیصلہ کر کے جا رہے ہیں، تو جو خبر یہ مطلب آ رہی ہے سامنے کہ شاید نواز شریف بھی وہاں آ جائیں، یا شہباز، یا پھر وہاں پر کوئی بات چیت ہو جائے فون پر، تو اس وقت تک تو ضرورت شاید نہ رہے، پانی گزر چکا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اس طرح لندن میں شہباز شریف منانے کی کوشش کرتے رہے بڑے بھائی کو، وہ نہیں مانے، شہباز شریف یہاں آ گئے، اس کے بعد بیمار ہو گئے، رابطہ کوئی نہیں، اب وہ ترکیہ جا رہے ہیں، وہ بیچ میں آ نہیں رہے، اس لیے اسحاق ڈار کو جا کر صدر سے بات کرنی پڑی۔ اسحاق ڈار براہ راست چونکہ نواز شریف کے بندے ہیں، تو شہباز شریف تو چاہتے ہیں کہ جو بڑے بھائیوں کی طرف سے نام آ رہا ہے، بھائی لوگوں کی طرف سے، مقتدر حلقوں کی طرف سے، اسی پر کچھ کر لیا جائے، کچھ کچھ لے دیکھی پالیسی کر کے کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے۔ ملک احمد خان بھی بیچ میں تھے، یہ بھی خبر چلی گئی جی کوئی بیچ کا کوئی اور نام آ جائے، کیونکہ نوجوان اینکر صحافی ہمارے دوست اکبر باجوہ بڑے زبردست، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کو میں نے ری ٹویٹ کیا، وہ بڑا دلچسپ ہے کہ جی عمران خان کو 1 سے مسئلہ تھا لیکن ٹیکنیکل بنیاد پر، نون لیگ کو 2 سے مسئلہ ہے ذاتی بنیاد پر۔ عمران خان ٹیکنیکل معاملے کے علاوہ تمام کو میرٹ پر سمجھتے ہیں، نون لیگ کو صرف 1 پر اعتماد ہے، اسے کہتے ہیں ہور چپو، ٹھیک ہے نا، یعنی اور مزے لو پھر۔ تو یہ تو حال ہو گیا ان کا، ان سے نہ فیصلے ہو رہے ہیں، انہوں نے لوٹوں کا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ تو یہ نوٹ جب تک تھے تو تب تک تھا، نوٹوں کے فیصلے اچھے کر لیتے تھے، لوٹوں کے تو اب یعنی لوٹوں میں اب پانی ڈالنے والے بھی کوئی نہیں بچا، نوٹ تو دور کی بات ہے، اب کہیں کے استعمال نہیں رہے، تو بڑا برا حال ہو گیا ان کا۔ اور سمری ابھی تک پھنسی ہوئی ہے جی، اس کا بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔
اب شاہد خاقان عباسی اس طرح شکست خوردہ ہو کر سابق وزیر اعظم صاحب اب میدان میں ہیں تو کہتے ہیں جی 4 سال میں جو ہوا، اگرچہ عمران خان کو 3.5 سال ملے تھے لیکن چلے 4 سال میں جو ہوا جی ہم مہینوں میں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن ہم وہ برباد ضرور کر سکتے ہیں. 6% کی گروتھ کو ہم 0 پہ ضرور لے جا سکتے ہیں. بھائی 8 مہینے میں آپ نہیں کر سکے، آپ کو نہیں پتا تھا آپ کے پاس ہے ہی 1.5 سال؟ پتا تھا صاحب. یہ سب ڈرامے بازی ہے. تو پھر کیوں آئے جب آپ کو پتا تھا کہ جناب یہ 3.5-4 سال میں اگر عمران خان کی کارکردگی بری تھی تو ہم 1.5 سال میں ٹھیک نہیں کر سکیں گے؟ تو پھر کیا لینے آئے تھے؟ یہی کام کرنے آئے تھے جو اب آپ سے ہو نہیں پا رہا. آ گئے مزے. تو اب لوٹے جو ہیں وہ ان کے جا کر دروازے کھٹکھٹائیں گے کہ بھائی ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر لو، وہ کچھ دے دو. انہوں نے کہا نہیں، جو ملنا تھا مل گیا، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جیسا آدمی اب یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اب تو قربانی دے دو، اب تو ملک میں آ جاؤ، اب تو نظریاتی بن جاؤ، اب تو تم ووٹ کو عزت دو. کہتے تھے یہ وقت ہے، آ جاؤ اب تو کوئی یعنی کچھ تو کر لو، ساری عمر بھاگے ہو، اب تو واپس آ جاؤ. یہ مخدوم جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ذہن کو چونکہ شریانوں کو پانی بلڈ نہیں جا رہا 80%، تو ذہنی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ سیر سپاٹے کو نکل گئے ہیں. پاسپورٹ ملا ہے. پہلے کہتے تھے میں بے چین ہوں پاکستان آنے کے لیے، میں پاسپورٹ کے انتظار ہے، ایک لمحہ نہیں مجھ سے باہر آ جا رہا. وہ جیسے ہی گیا تو لمحہ گیا، وہ نکل گئے جناب 10 دن کے لیے اور ابھی آگے میری کوئی نہیں. وہ پتہ نہیں جیل سے ڈر لگتا ہے جی ان کو. جیل کہاں، اسحاق ڈار آ گئے ہیں نا جی، پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی کہ جی اسحاق ڈار تو جیل نہیں گیا، چلو جی کچھ مزے کر لیں، کچھ ہو جائے. لیکن نہیں. تو جناب اب حال یہ ہے کہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چاہتے ہیں نواز شریف زرداری کہ جی مارشل آئل لگ جائے، کیونکہ وہ لگے گا کچھ عرصہ رہے گا، شاید ہمارا کچھ بن جائے. کیونکہ ابھی الیکشنز جو ہیں اگر ہوتے ہیں ہمارے پلے تو ککھ نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں بچنا، ہم برباد، ہماری سیاست ختم ہو رہی ہے. تو جناب اب وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا چاہے خصوصی اجلاس طلب کیا ہو، اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں. اور دوسری طرف دیکھیے نا آخری کوششیں جو تھیں کسی طرح سے کہ جی عمران خان کے خلاف کوئی کیس بنا دیا جائے، تو بڑی محنت کر کے الیکشن کمیشن کو بنایا گیا. اس میں کیا ہوا جی، توشہ خانہ ٹرائل کا آغاز باقاعدہ ہو گیا، لیکن جج صاحب نے جو ایک سوال کر دیا نا، اس نے سارے کیس کا حال بتا دیا ہے. یعنی بالکل کہتے ہیں زمین کے ساتھ کر دیا ہے، لٹا دیا ہے، برباد کر دیا ہے. کیونکہ جج صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ کو پریشر ڈال کر تو نہیں بھیجا گیا کہ جاؤ عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کرو. یہ بات جج صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں توشہ خانہ ریفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے حوالے سے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں سماعت کا آغاز ہوا ہے. BBC رپورٹ کر رہا ہے، ہر طرف یہ جملہ رپورٹ ہوا ہے. اور سابق وزیر اعظم کے خلاف الیکشن کمیشن کی طرف سے بھیجے گئے ریفرنس پر منگل کو سماعت اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی. اس ریفرنس پر سماعت شروع ہوئی تو سماعت کے آغاز میں ہی ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے مسکراتے ہوئے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا کہ آپ کو پریشر ڈال کر تو نہیں بھیجا گیا کہ جا کر عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کر دو. کیونکہ یہ الیکشن کمشنر کی خواہش تھی نا، الیکشن کمیشن کی خواہش تھی کہ یہ جناب بنے. لیگل سٹینڈنگ اس کی اتنی نظر نہیں آ رہی، تحریک انصاف تو صاف کہہ رہی ہے. تو ان سے پوچھا گیا ایڈیشنل کمشنر سے کہ بھائی آپ کو زبردستی تو نہیں بھیج دیا گیا کہ آپ ملازم ہیں اور جاؤ یہ ڈال کر آؤ، یہ کر کے آؤ، اور اس سے اسی لیے بیان حلفی لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے وضاحت کی کہ وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں جس پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وقاص ملک نے عدالت کو یہ جج کو جواب دیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اور اس ریفرنس پر قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے عدالت آئے ہیں. جناب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور پھر جناب توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے آغاز سے پہلے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سے عدالت کے سامنے حلف لیا گیا ہے. وقاص احمد ملک نے عدالت کے سامنے بیانی حلفی لکھ کر دیں جناب. تو اسی لیے پوچھا گیا بھی پریشر پوچھو تو کوئی نہیں ہے. تو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے عدالت کے سامنے دیے گئے بیان نے حلفی میں کہا کہ مجھے اتھارٹی دی گئی ہے 21 نومبر کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی پیروی کروں. تو اب یہ آگے چلے گا جناب. اور خواہش تو بڑی ہے اس طرح کے کیسز میں کہ عمران خان کا کوئی فیصلہ ہو جائے، کوئی گھڑی میں فلاں میں، لیکن اب بات تو بہت آگے نکل گئی ہے. اب ان کے پاس کتنی گھڑیاں ہیں اس حکومت کے پاس، ان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اللہ حافظ.